ताराबाई के कोठे की बेरौनकी ताराबाई को बेहाल करती थी। वो अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी। क्या बात है आपा? उसकी मुलाजिमा ने छालिया फांकते हुए पूछा। क्या बताओ फिरोजा तुम्हें, इतनी रौनकें हुआ करती थी मगर हाय रे मारी किस्मत मेरी कि मेरी नाजुक रेशम की जिंदगी में ऐसी तब्दीली आई, सब खत्म हो गया। ताराबाई ने आह भरी। आपा, वैसे रोशनी 18 की हो रही है और क्या कदकाठ और हुस्न है। एक बार जलवा दिखा दिया ना, उसने तो देखना कैसे रौनकें होती है। फिरोजा ने कहा। खबरदार फिरोजा, तुमने मेरी बेटी का नाम पी लिया। अंदर दाखिल होती रेशम ने गुस्से से कहा। वाह रेशम, बस कर दिया कर मेरी धी, बस तू कर दे अम्मा। और मैंने अपनी बच्ची को 7 परतों में छुपा कर रखा और तू उसे कोठे की रौनक बनाना चाहती है। जिस दिन रेशम मर जाएगी ना, तेरी ख्वाहिश उसी दिन पूरी होगी। उस तरह लहजे में बोली और उन दोनों को हक्का बक्का छोड़कर अपने कमरे की जाने पड़ गई। देखा तूने इसे फिरोजा? ताराबाई चिल्लाकर बोली। देख रही हूँ आपा, आप तो रौनकों को भूल ही जाए। फिरोजा ने मुंह बनाकर कहा। ये मनहूस रोशनी जब से रेशम की गोद में आई, तब से इस कोठे की रौनकें खत्म हो गई। ताराबाई नफरत भरे अंदाज में बोली। आपा, एक शख्स कल रीमा बाई के कोठे पर आया था। वो फोन में बता रहा था कि किसी को कि रीमा बाई के यहाँ एक डांसर है, खूबसूरत भी है, तो वो शो के लिए चली जाएगी। अब तो मुझे लगता है रीमा बाई के दिन फिर चमकेंगे। फिरोजा ने सरगोशी की। एक काम करना तो फिरोजा, क्या आपा, वो शख्स आए तो इधर ले आना, हम रोशनी को दिखा देंगे इसे। ताराबाई ने शातराना लहजे में कहा। हाँ आपा, ये ठीक है। फिरोजा ने ठट्ठा मारते हुए कहा। चल फिर अब नजर गाड़ के रख रीमा बाई के कोठे पे। ताराबाई ने कहा तो फिरोजा ने इस पर इस बात में हिला दिया। रेशम कमरे में दाखिल हुई तो बेड के बीचों बीच तकिए को दबोच कर सोई रोशनी को देखकर उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। रोशनी, मेरी जान। रेशम ने उसकी एक स्याह सिल्की बालों में उंगलियां फेरते हुए पुकारा। वो गुनूदगी में बोली। मेरी जान, उठकर असर की नमाज पढ़ लो। रेशम ने कहा। माँ भी अजान हुई है, वो नींद में बोली। तो बच्चे, नमाज प्रॉपर ही पढ़नी चाहिए ना, 10 मिनट माँ भी रुकती हूँ। वो गुनूदगी में बोली। अच्छा ठीक है। रेशम ने उसका माथा चूमते हुए कहा और फिर जय नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़कर वो आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए उठी और रोशनी पर फूंक मारी। गुड इवनिंग माँ। रोशनी ने धीरे से आंखें खोली, फिर बाल समेटते हुए उठकर बैठ गई। गुड इवनिंग मेरी जान। रेशम ने उसका माथा चूमकर कहा। चाय मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी बच्चे, जरूर मिलेगी। तुम्हारे बाप की मिल्लें चल रही हैं। ताराबाई ने अंदर आकर गुस्से से कहा। रोशनी ने सहम कर रेशम की तरफ देखा। बस किया कर अम्मा, मैं फैक्ट्री जाती हूँ ना और कमा कर लाती हूँ। हाँ हाँ, बहुत कमाती हो तू। महीने का 20,000 कमाती और इससे 3 गुना तो जब तू नाचती थी तब कमाती थी। मगर ये मनहूस यहाँ कर मेरे कोठे का सत्यानाश कर दिया। मुझे तो लगा था इतनी सोहनी कुड़ी आई है तो अब वारे नयारे होंगे, मगर हमारा तो हाल फकीरों जैसा हो गया। बस अम्मा, मुझे पता है तुझे पैसे से बड़ा प्यार है, मगर पैसा सब कुछ नहीं होता। इससे इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। रेशम ने सहमी हुई रोशनी को अपनी आगोश में छुपाते हुए कहा। वाह रे तवाइफ, तेरी शराफत का आलम। तवाइफ अगर इज्जत की बातें करने लगे तो भूखे ही मर जाएंगे हम। अभी तो सीमा है जो जाकर मर्दों को रजाती है और 4 पैसे कमा लेती है, वरना तूने तो भूखे ही मारना था। मैं तो कहती एक बार इसे सीमा के साथ भेज तो देखना, मुंह मांगे देंगे लोग। बस तम्मा, खबरदार जो मेरी बेटी के मतलब कुछ गलत सोचा। मेरी बेटी की रखेल नहीं, बल्कि इज्जतदार बीवी बनेगी। रेशम ने धाड़ कर कहा। हा 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 हा, बड़ी मजाइया है रे तू रेशम। यहाँ कोठों पर कोई इज्जतदार बीवी बनाने नहीं आता। तूने कभी देखा है तो वाईफाई यहाँ से बड़ी इज्जत से रुखसती हुई हो? तारीख जरूर बदलेगी माँ, और मेरे बच्चे की इज्जत की हिफाजत मेरा रब करेगा। रेशम की बात पर ताराबाई ने तंजिया अंदाजी हनकारा भरा और बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। रेशम ने आंखें झपक कर आंसू अंदर धकेलती रोशनी को देखा तो उसका दिल तड़प उठा। कुछ नहीं होने दूंगी आपको मेरी जान। रेशम ने उसे अपने सीने में भेजते हुए कहा। अगर आने ने मुझे कहीं बेच दिया तो अपनी बेटी को आंच भी नहीं आने दूंगी। रेशम ने मजबूत लहजे से कहा, मगर अंदर ही अंदर वो लरस कर रह गई थी। सच 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 मेरी जान। रेशम ने मुस्कुरा कर कहा और उसकी परेशानी के बादल लहरा रहे थे। फिर रोशनी उठकर वॉशरूम की जाने पड़ गई और रेशम किसी गहरी सोच में डूबी थी कि फोन की रिंग करने पर उसका अर्तकाज टूटा। उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान को लगा। मिस रेशम, आपके ऑपरेशन का टाइम इस महीने के आखिर में रखा गया है, तो आप हॉस्पिटल का चक्कर लगा लीजिएगा। दूसरी तरफ से कहा गया तो वह चौंक कर सीधी हुई। आर यू लुकिंग मैन? यस। रेशम ने अपने बातें का पसीना साफ करते हुए कहा। तो फिर कल अस्पताल तशरीफ ले आइएगा। जी ठीक है, रेशम ने कहा और फिर कॉल काट दी। मगर एक इज़्तिराब सा उसके अंदर फैल गया था। रोशनी नहाकर निकली तो रेशम को सीने पर हाथ रखे दोहरा होता देखकर घबरा गई। फिर इससे पहले वो पास जाए रेशम जमीन पर गिरती चली गई। रोशनी की चीख निकल गई। हाय रब्बा, ये क्या हो गया?
तारा बाई चिल्लाई, हाय जल्दी कर, बाहर देख किसी गाहक की गाड़ी होगी, क्योंकि सामने रीमा भाई के यहाँ आते जाते रहते हैं लोग, तारा ने रोशनी से कहा। तारा बाई के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट तैरने लगी थी। रोशनी नंगे पांव भागती हुई बाहर निकली। उसका दुपट्टा भी उसके गले में था। पुश से नीचे आते स्याह बाल नागिन की तरह लहरा रहे थे। गुप्सिया बड़ी बड़ी आंखों में आंसू से मजीद हसीन बना रहे थे। वो बाहर निकलकर तेजी से रीमा बाई के कोठे की सीढ़ियां चढ़ती हुई अंदर दाखिल हुई तो वहां मौजूद दो शख्स उसे देखकर जल्दी से उठ खड़े हो गए। क्या कर रही है तू? खाला, मेरी माँ बेहोश हो गई है, प्लीज बाबूजी आपकी हेल्प चाहिए, वो एक मशहूर कुन पर्सनैलिटी वाले शख्स के सामने जाकर बोली। रोशनी, चल जा अपने घर, के लोग हमारे मेहमान हैं, हमारी बेटी कोमल से मिलने आए हैं। रीमा भाई, आपसे फिर बात होगी। इस वक्त हमें इस लड़की के पास जाना है, क्योंकि किसी की जान को सवाल है। अगर उसकी जान को खतरा हो गया तो हम सब पर गुनाह लगेगा, और मैं तो वैसे ही बड़ा हेल्प करने वाला इंसान हूँ। वो शख्स मुस्काया। थैंक यू सो मच, आप प्लीज जल्दी से आ जाए, मैं अपनी माँ को लेकर आती हूँ। वो जल्दी से मुड़ी और फिर भागती हुई वहां से निकल गई। कुछ देर के बाद वो फिरोजा और सीमा की मदद से रेशम को उठाकर नीचे लाई और पीछे गाड़ी में लटाकर अपनी गोद में से रख लिया। वो जेर लब कुछ पढ़ रही थी और आंसू से रुखसार को भगो रहे थे। प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम बस कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच जाएंगे। वैसे भी मेरे अस्पताल में जानने वाले काफी ज्यादा हैं, तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो शख्स मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली देने लगा। रोशनी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर कुछ देर के बाद वो एक बड़े अस्पताल में मौजूद थे। उस शख्स के एक इशारे पर वहां सब डॉक्टर्स पहुंच चुके थे। उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में आप बता सकते हैं? एक डॉक्टर ने इनसे पूछा तो रोशनी ने नफी में सर हिला दिया। मुझे पता है, पीछे से ताराबाई की आवाज आई। वो सब जल्दी से उनकी तरफ लपके। ये रही रिपोर्ट्स, ताराबाई ने कहा। ओ माय गॉड, इनके दिल के वाल बंद हैं और यह हमारे अस्पताल की पेशेंट है ये। डॉक्टर सामने चेक करती रही हैं डॉक्टर जे के कहने पर। डॉक्टर साजिद, मुझे लगता है हमें डॉक्टर साहब को यहाँ बुला लेना चाहिए, एक डॉक्टर ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा। डॉक्टर जे आज सुबह की फ्लाइट से अपने एक सेमिनार के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए हैं, तो वो तो नहीं आ सकते, लेकिन अब हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। हम ऐसा कहते हैं डॉक्टर हारून को बुला लेते हैं, वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट है और डॉक्टर जे से कम नहीं। डॉक्टर साजिद ने कहा, भी साथ ही फोन मिलाने लगा। रोशनी बेंच पर बैठकर जेरिलब कुछ पढ़ने लगी थी। डोंट वरी रोशनी, उस शख्स ने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। हाँ मेरी बच्ची, ठीक हो जाएगा सब कुछ, ताराबाई ने कहा। नानू, अगर माँ को कुछ हो गया तो कैसे जीऊंगी मैं? वो ताराबाई के गले लगकर फूट फूट कर रोई। कुछ नहीं होगा पुत्र, फिरोजा ने कहा। फिर रोशनी सर झुकाकर कुछ पढ़ने लगी। ओके, हम लोग चलते हैं, तो अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आप लोग हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, ये मेरा कार्ड है। उस शख्स ने रोशनी को मुखातिब करते हुए कहा। थैंक यू सर, यू आर ऑलवेज वेलकम मिस रोशनी। वो शख्स मुस्कुरा कर बोला और फिर बाहर निकल गया। क्या था ये सब? महरोज ने अस्पताल के कंपाउंड में आकर पूछा। क्या था? वो गोगल अपनी आंखों पर लगाते हुए अनजान बना। आप अच्छे से जानते हैं बॉब कि मैं किसके मुतल्लिक बात कर रहा हूँ। मुझे कैसे पता हो सकता है तुम किसके मुतल्लिक बात कर रहे हो? इतना मीठा अंदाज पहली बार देखा तो हजम नहीं हो रहा, महरोज ने कहा। अच्छा, जब वो पहली बार सामने आई तो उसके हुस्न से तुम घूमे थे या नहीं? हाँ ठीक है, वो हसीन है, लेकिन आप कब से हुस्न से मुतासिर होने लगे, उसके पर्सनल मामलात में भी हिस्सा लेने लगे? वो कूल मैन जैसा एटीट्यूड कहाँ गया? और पैसे फेंकोगे तो वो खुद चली आएगी। हाँ 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 हाँ, इंसानों को देखकर पहचान जाता हूँ मेरा वो लड़की पैसों से नहीं बिकने वाली। तो फिर खरीदोगे कैसे उसे? मैं रोज हैरान हूँ, हर चीज बिकाऊ होती है, बस खरीदने का हुनर आना चाहिए। इस बार बोब राना उसकी मजबूरी खरीदेगा, बोब राना ने कहा। गलत, बिल्कुल गलत, पीछे से आवाज आई। दोनों अपने पीछे ताराबाई को देखकर हैरान रह गए। अच्छा, तो कैसे खरीद सकते हैं? बोब राना ने तंजिया अंदाज से पूछा। उसे अपने नाम करके, वरना जो बेड पर पड़ी मेरी बेटी है ना, वो तुम्हारे एहसान को किसी खाते में नहीं रहेगी। उस लड़की के लिए तो वो जान कुर्बान कर देगी, लेकिन अगर उस लड़की से शादी करेगी तो वो आपके हाथों की कठपुतली होगी। वाह ताराबाई, मैं तो इम्प्रेस हो गया आपसे। इसे मजबूरी के नाम पर मेरे दर पर ले आइएगा, आपको आपकी सोच से ज्यादा नवाजूंगा, बोब राना ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी कुछ देर तक ले आऊंगी, ताराबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। इंतजार रहेगा, बोब राना ने कहा। फिर लंबे लंबे रिंग भरता अपनी गाड़ी की जाने बढ़ गया। नानू, मैं मामा के ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? वो सिसक उठी थी। वो शख्स जो कार्ड देकर गया ना, उससे बात करो, वो जरूर मदद करेगा। लेकिन मैं ऐसे ही अजनबी से कैसे मदद दूं? वो परेशान होकर बोली। अपनों से अपना है वो, इस वक्त मदद की जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो नहीं मना करेगा तुम्हें। चल मेरे साथ, हम उसके पास चलते हैं। रोशनी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो एक फ्लैट एरिया में पहुंचे तो महरोज ने उनका इस्तकबाल किया।
پھر وہ لوگ مہروز کی میت میں چلتے ہوئے ایک فلیٹ میں پہنچے۔ آپ لوگ بیٹھے سر آتے ہی ہوں گے، مہروز نے کہا تو روشنی سر جھکا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد بوبرانا کمرے میں آیا، روشنی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اتنا معصوم حسن نہیں دیکھا کبھی، اور اپنے ہی حسن سے انجان بھی ہو۔ کمرے میں اس کی بھاری آواز گونجی تو روشنی نے چونک کر اسے دیکھا، جو کہ ایکس رے کرتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روشنی کا دل گھبرا گیا۔ کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ بوبرانا نے ہنوز اس پر نگاہیں جمائے ہوئے پوچھا۔ وہ بس ایک فیور کر دیں، کچھ پیسے دے دیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ کتنے؟ 5 لاکھ۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ 5 لاکھ میں کتنے سو ہوتے ہیں؟ کیا یہ جانتی ہیں؟ بوبرانا نے گہرا تنگ کیا۔ جی 5,100۔ وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ اتنی اماؤنٹ واپس کیسے کرو گی؟ میں آہستہ آہستہ لوٹا دوں گی، سر جھکائے بولی۔ نہیں لوٹا سکتی تم، بوبرانا نے کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روئیے مت، میرے پاس ایک آپشن ہے آپ کے لیے، جس سے آپ اپنے پیسے لوٹا سکتی ہیں۔ اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے بولا۔ جی بتائیے، میں آپ کے پیسے لوٹانے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ سوچ لیجیے، یہ نہ ہو کہ بعد میں مکر جائیں، بوبرانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ بتائیے، میں نہیں مکروں گی۔ آپ کو مجھ سے 6 مہینے کے لیے شادی کرنا ہوگی۔ بوبرانا کی بات پر اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ میری مجبوری خریدنا چاہتے ہیں؟ جب آپ بیچنا چاہتے ہیں تو میں خریدنے میں انٹرسٹ رکھتا ہوں، اور اپنے فائدے کی چیز میں کبھی نہیں چھوڑتا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی 6 مہینے کے لیے؟ اپنے رخسار سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ یہ تو آپ کو وقت آنے پر پھر بتا ہی دوں گا، فی الحال نکاح خواہ بھی موجود ہے اور گواہ بھی موجود ہے، نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ آپ کا حق محض 10 لاکھ دوں گا آپ کو، اور اس حق محض سے آپ کو جو بھی کرنا چاہے کر سکتی ہیں۔ نہیں، میں اپنی مما کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کروں گی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ بیٹھ جا روشنی، کیا نہیں کیا ہے اس نے تمہارے لیے؟ اپنے عیش و آرام کو ٹھوکر مار کر تمہیں کھانا دینے کے لیے مزدوری کرتی رہی ہے کہ اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ تارا بھائی نے غصے سے کہا۔ لیکن نانی، ماں کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی۔ تجھے کیا لگتا ہے تو اپنی ماں کو اگر بتائے گی کہ تو نے 6 مہینوں کے لیے شادی کرنی ہے تو وہ کرنے دے گی؟ ایسا وہ کبھی بھی نہیں کرنے دے گی۔ تو اچھے سے جانتی ہے وہ تجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن اب جب تمہاری محبت کی باری ہے تو تم اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ رہی ہو، تارا بھائی نے کہا تو اس نے بے بسی سے آنکھیں میچی اور پھر گرنے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ روشنی بوبرانا کی بیوی بن چکی تھی۔ پھر بوبرانا نے اسے 10 لاکھ کیش دیا اور فیروزہ کے ساتھ چلی گئی۔ یہ رہا آپ کا 2 کروڑ کا چیک تارا بھائی، ہم قدردان لوگ ہیں، آپ نے جو ہمیں بتایا ہم نے اس پر عمل کیا تو یہ سب ممکن ہوا۔ 2 کروڑ بڑی کم رقم لگائی ہے آپ نے تارا بھائی، روشنی کی کوئی قیمت ہے بھی نہیں۔ ایک بار یہ لڑکی اسکرین پر آ گئی نا تو قیامت برپا ہوگی۔ یہ قیمت میں نے تمہاری ایڈوائس کی لگائی ہے، نہ کہ روشنی کی، اور یہ بہت بڑی قیمت ہے۔ کافی عرصے تک تم بیٹھ کے کھا سکتی ہو، اگر ختم ہو جائے تو پھر بوبرانا کے پاس آ جانا، بوبرانا تمہیں خیرات دے دے گا۔ بڑا وقت غرور ہے آپ کو صاحب خود پر، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جس دن یہ غرور خاک میں مل گیا نا تو مجھ کو یاد کر لیجیے گا، تارا بھائی نے طنزیہ انداز میں کہا اور پیسے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ کیا تھا یہ سب؟ آپ نے کانٹریکٹ میرج کری کہ اس طرح روشنی کو نہیں خرید سکتے تھے؟ تمہیں کیا لگتا ہے مہروز وہ بک جاتی؟ ویسے اگر میں اسے پیسے دیتا نا تو وہ مکر جاتی۔ بعد میں ان طوائل باتوں کی کوئی ایمان نہیں ہوتے ہیں، وہ نفرت بھرے انداز بولا۔ آپ کی ممی کو پتہ چلا تو پھر ناراض ہوں گی، مہروز نے آہستہ سے کہا۔ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی ان کا بیٹا جو بھی کرتا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ یہ لڑکی پیسے لینے کے بعد بھی کبھی بھی ڈانس کے لیے نہیں مانے گی، مگر اس کا دل چڑیا کی مانند ہے، میری غربت اسے یہ سب کرنے پر مجبور کرے گی، بوبرانا نے شفاف لہجے میں کہا۔ تو زبردستی کریں گے اس بار آپ؟ مہروز نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ وقت آنے پر یہ بھی کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے اس پر پیسہ لگایا ہے۔ 2 کروڑ کو 200 کروڑ بنانے کی ضد ہے میری، اور یہ پوری کروں گا۔ اگر وہ زبردستی کرنے کے باوجود بھی آپ کی بات نہ مانی تو، کیونکہ آخر کو وہ ایک طوائف شادی ہے اور ایسی لڑکیاں نہ جانے کتنے مردوں کی باہوں میں جاتی ہیں۔ تم بہت بھولے ہوئے مہروز، اس کا وہ انجان سا حسن کبھی کسی کی نگاہوں میں آیا ہی نہیں ہوگا، وہ تو مرد کی نگاہوں سے بھی انجان ہے، وہ ایک انچھوئی گلاب جیسی ہے جو کہ ایٹم بم بننے والا ہے، مسکرا کر بولا۔ پہلی بار کسی لڑکی کے لیے اتنا ایکسائٹڈ دیکھا ہے آپ کو؟ مہروز نے کہا۔ چیز ہی ایسی ہے، بوبرانا نے وائن کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، پھر بوتل پکڑ کر ایک ہی سانس سے اپنے اندر انڈیل دی۔ بس کریں بوب سر، اسے دوسری بوتل اٹھاتے دیکھ کر بولا۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے یہ جلدی نہیں چڑھتی، تو جب تک چڑھے گی نہیں تب تک میں ہٹوں گا نہیں۔ مہروز نے کندھے اچکائے اور باہر نکل گیا۔ ریشم کے آپریشن کے لیے اس نے پیسے تارا بھائی کو دیے تھے تاکہ وہ جمع کروا دے۔
اور خود وہ بوب رانا کے محل نما گھر میں آ پہنچی تھی، مگر تارا بائی کو معلوم تھا کہ ریشم کا علاج رفائی ہسپتال کی طرف سے ڈاکٹر جے یعنی جاسم افریدی کر رہے ہیں، تو اس نے وہ پیسے بھی اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا لیے تھے۔ وہ ایک عالیشان کمرے میں بیٹھی اس کی دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ بوب رانا چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہارا یہاں لانے کا مقصد بتانے آیا ہوں۔ بوب رانا کی بات پر وہ سر جھکائے اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ تم ایسا ڈانسر میری مووی میں کام کرو گے اور کل تمہاری ڈانس ٹیچر آئے گی۔ بوب رانا کی بات پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے دیکھا۔ مجھے کوئی ڈانس نہیں کرنا، وہ گھبرا کر بولی۔ تمہاری تو ماں بھی ڈانس کرے گی، بوب رانا نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ میری ماں کے لیے اتنے نازیبا الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ایک طوائف مجھے بتائے گی کہ مجھے کسی طوائف کے لیے کیسے الفاظ استعمال کرنے ہیں؟ وہ طنزیہ انداز بولا۔ آپ بہت ہی بدتمیز ہے، وہ لب بھینچ کر بولی۔ آئی نو، کل صبح ڈانس ٹیچر آئے گی تو چپ چاپ جھوٹ سکھائے گی، تم سیکھنا۔ میں کچھ نہیں سیکھوں گی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ تم جیسی کو سیدھا کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے، وہ سرد لہجے میں بولتا ہوا اپنے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ روشنی جلدی سے رخ پھیر گئی، پھر وہ اس کے قریب آیا اور اسے بازوؤں سے جکڑ کر اپنے قریب کیا۔ پلیز ڈونٹ، وہ تڑپ کر بولی اور آنسو اس کے شفاف رخسار پر پھسل گئے۔ بوب رانا کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، پھر وہ ایک دم اسے پیچھے دھکیل کر شرٹ پہن کر باہر نکل گیا۔ روشنی بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، پھر روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ جب آنکھ کھلی تو فجر کی آذان ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور قرآن پاک پڑھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بار بار چھلک رہی تھی، وہ ریشم سے ملنے کے لیے بے قرار ہو رہی تھی۔ پھر قرآن پاک پڑھ کر وہ مڑی تو آنکھوں میں حیرت کی تاثرات لیے کھڑے بوب رانا کو دیکھ کر چونکی۔ کیا بات ہے، ایک طوائف اور نماز؟ تم نماز پڑھو یا نیک پروین بن جاؤ، مگر تمہارے ماتھے پر جو طوائف کا ٹپا ہے نا، وہ تمہیں شریف زادی نہیں بنا دے گا، وہ طنزیہ انداز سے بولا۔ ضروری نہیں کہ ایک عورت جنم سے طوائف زادی ہو، کسی نیک ماں کی اولاد بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی اپنا کھو گیا ہو اس سے اور وہ طوائف بن گئی ہو، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ تسلی کے لیے یہ خیال بھی اچھا ہے، کہیں کسی دن یہ مت کہہ دینا تمہارا اس شہر کے مشہور این جی اور اسلامک سینٹر کے اسکالر کی بیٹی ہو، وہ استہزائیہ انداز سے بولا۔ طوائف بھی انسان ہوتی ہے، مگر آپ جب چاہے اسے مسل دیتے ہیں۔ اگر آپ مر چاہیں تو عورت کبھی فحاشہ یا طوائف نہ بنے۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں عورت نے تو جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب چاہا مسئلہ کچلا، جب چاہا دھتکار دیا، وہ گرب سے بولی۔ بوب رانا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صحیح کہا تم نے، مرد یوں ہی تو عورت کو دھتکارتا ہے، جیسے کہ میرے باپ نے میری ماں کو دھتکار دیا تھا اور کبھی میری طرف بھی پلٹ کر خبر نہیں لی۔ پتہ ہے، میں بھی اپنے باپ جیسا ہوں، بہت برا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ روشنی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اگر آپ کے باپ برے ہیں تو تربیت تو ماں نے ہی کی ہے نا، تو اپنی ماں جیسا ہونا چاہیے تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ اپنے کام سے کام رکھو، وہ ناگواری سے بولا اور پھر واپس مڑ گیا۔ روشنی سر جھٹک کر رہ گئی۔ بوب رانا کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں بڑا سا باکس تھا۔ یہ لو کپڑے چینج کرو، میرا اپنے کلائنٹ کے ساتھ ڈنر ہے تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، تم کپڑے چینج کر لو اور پارلر والی تمہیں آ کر تیار کرتی ہے، بوب رانا نے کہا۔ پلیز مجھے اپنی ماما سے ملنا ہے، وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ اب تم بوب رانا کی بیوی اور ایک طوائف نہیں تو اپنی ماں سے ملنے کا سوچنا چھوڑ دو، تمہاری ہر ضد کو پورا نہیں کیا جا سکتا، وہ سرد لہجے میں کہہ کر باہر نکل گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ نوک ہوا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ میں سیم ہوں، آپ کی بیوٹیشین، اس لڑکی نے کہا۔ جی اچھا، ماشاء اللہ آپ کی اسکن بہت پیاری ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ تھینکس، روشنی نے آہستہ سے کہا، پھر اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ کچھ دیر میں وہ ریڈی تھی، وہ سیم کے ساتھ ہی باہر نکلی تو لاؤنج میں بیٹھے بوب رانا کی نظر اس پر پڑی تو پلٹنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ دل کی دنیا تاہو بالا ہوگی۔ وہ وائٹ کلر کی میکسی جس پر کاپر کلر کا کام تھا اور کن کی وجہ سے فراک پھولی ہوئی تھی اور کندھوں پر چادر لی تھی۔ بوب رانا نے پاس آ کر اس کی چادر اتار کر صوفے پر اچھال دی۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ چلو، میری چادر، لب کاٹتے ہوئے بولی۔ لاکھوں لگائیں تم پر اور تم اس سستی 300 کی چادر سے لاکھوں کی میکسی کی شو ختم کرنا چاہتی ہو؟ وہ داڑھا تو اس کی آنکھیں چھلک اٹھی، پھر وہ اسے تقریباً کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ ایک بڑے ریسٹورنٹ میں موجود تھی۔ ہائی جان، پلیز میٹ مائی وائف مسز روشنی بوب رانا، اس نے اسے متعارف کروایا۔ وہ ہائے مسز بوب رانا، جون نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ روشنی نے ہاتھ مسلتے ہوئے بوب رانا کو دیکھا تو اس کی کاٹ تار نگاہوں سے گھبرا کر اس نے جون سے ہاتھ ملا۔ پھر بوب رانا جون سے ڈیل کے متعلق بات کرنے لگا۔ روشنی، وائن کی بوتل کھولو، بوب رانا نے کہا تو وہ بوتل پکڑ کر کھولنے لگی۔ اس طریقے سے کھولی کہ ڈھکن اچھل کر جون کے منہ پر لگا، وائن چھلک کر اس کے کپڑوں پر گری۔ بوب رانا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ روشنی اٹھو،
اور سکون سے بولا مگر ہاتھ پر گرفت اس کی بہت سخت تھی۔ پھر روشنی کو اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر وہ اسے لے کر واش روم ایریا میں آیا اور اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ تمہارے اندر مینرز نام کی چیز نہیں ہے، بے عزتی کرتی میری، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس واش روم میں بند رہو گی۔ بوبرانا دھاڑا اور اسے لاک کر کے وہاں سے نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھی روتی رہی۔ پھر کچھ 2 گھنٹوں کے بعد وہ آیا تو اسے نکال کر بازو سے کھینچتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ریشم کو جب ہوش آیا تو وہ کافی بہتر فیل کر رہی تھی۔ میری روشنی کہاں ہے اماں؟ اس نے بے چینی بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمہاری بیٹی کو میں نے بوبرانا سے بیاہ دیا ہے، اب کچھ عرصے تک وہیں رہے گی، جب وہ بوبرانا کا دل بھر جائے گا تو اسے طلاق دے دے گا۔ اس کی بات پر جیسے ساتوں آسمان ریشم پر ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ جھوٹ ہے اماں، ایسا نہیں کر سکتی آپ، اچھی طرح جانتی میری بچی کتنی پاکیزہ تھی۔ ارے مجھے تو الزام دے رہی، تمہاری بیٹی نے خود اپنی خوشی سے شادی کی ہے۔ تارا بھائی نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، ضرور آپ نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ چیخنے چلانے لگی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر تارا بھائی کو ڈانٹتے ہوئے وہاں سے نکالا۔ پھر وہ ہوش میں آنے کے بعد وہ جیسے گمسم ہو گئی تھی۔ مزید 15 دن گزر چکے تھے اور تھوڑے دنوں تک اسے چھٹی ہو جانی تھی کیونکہ وہ ریکور کر چکی تھی۔ اس وقت بھی بڑی سی چادر اوڑھے وہ بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ ڈاکٹرز اندر آئے۔ سب نے چہرے پر ماسک لگا رکھے تھے۔ اس کے خود بھی چہرے پر ماسک لگا تھا اور چادر سے اس نے اپنا گھونگھٹ بھی نکال رکھا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ نرم سی آواز سے ریشم نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے موجود ڈاکٹر کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ بلا شبہ ڈاکٹر جاسم ہی تھے، وہ شخص جس کا محسن اور نہ جانے کیا تھا۔ اس شخص کو زندہ دیکھ کر جیسے ریشم خوشی سے پاگل ہونے والی تھی، مگر پھر روشنی کے خیالات جیسے دل ڈوب گیا۔ پھر ڈاکٹر چیک اپ کے بعد باہر گیا تو اس کے کب کے رکے آنسو چھلک اٹھے اور وہ ماضی میں ڈوبتی چلے گی۔ تارا بھائی کے ہاں ریشم بھائی کے بہت چرچے تھے۔ 16 سالہ ریشم کو آج پور پور سجا کر پہلی بار محفل میں لایا گیا۔ اس کے گھنگروں کی جھنکار سے ہر شخص دھڑک رہا تھا۔ یہ محفل ختم ہوتے ہی ایک شخص نے نوٹوں کی گڈی اس کی طرف پھینکی۔ تارا بھائی مجھے یہ لڑکی کچھ دن کے لیے چاہیے اور یہ رہی اس کی قیمت، اور اس سے زیادہ دوں گا جب یہ واپس آئے گی۔ ریشم اس شخص کے الفاظ پر کانپ کر رہ گئی اور بے بتی سے اپنی ماں کو دیکھا، مگر تارا بھائی تو اتنے پیسے دیکھ کر پاگل ہو رہی تھی۔ پھر روتی بلکتی ریشم کو وہ شکیل نامی شخص زبردستی لے گیا۔ گاڑی راستے میں سگنل پر رکی تو اس میں سے نکل کر ایک طرف کو بھاگنے لگی اور سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرائی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اسپتال کے کمرے میں تھی۔ اس نے اپنے سر سے اٹھتی ٹیسوں کو دبایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ایک شخص اندر داخل ہوا جس کے چہرے پر سنت نبی سجی ہوئی تھی اور اس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ تھا۔ میرا نام ڈاکٹر جاسم افریدی ہے، میری بیوی کی گاڑی سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں اندر بلا لوں۔ ڈاکٹر جاسم نے اپنے نرم لہجے میں پوچھا تو وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ نگاہیں جھکائے وہ شخص بنا اس کی طرف دیکھے بات کر رہا تھا۔ اس نے ایسا مرد کہاں دیکھا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تب سے غلیظ نگاہوں کی ہی عادت رہی تھی۔ دل جیسے رک رک کر چلنے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کی اجازت دیتے ہی ایک لڑکی اندر داخل ہوئی جس نے حجاب کیا تھا اور کندھوں پر بڑی سی شال اوڑھ رکھی تھی۔ میرا نام ڈاکٹر ماریا ہے، میں رات کو ہاسپٹل سے نکل رہی تھی، کچھ آگے پہنچی، آپ میری گاڑی سے ایک دم ٹکرائی، بہت گھبرا گئی تھی میں۔ یہ تو شکر ہے میں گاڑی بہت سلو چلاتی ہوں، ورنہ جانے آپ کا کتنا نقصان ہو جاتا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اگر وہ شخص اچھا تھا تو اس کی بیوی بھی اسی جیسی تھی، نرم مزاج، محبت کرنے والی۔ اچھا خیر، اب مجھے یہ بتائیے آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے یہ بتائیے آپ کے گھر والوں کو کیسے انفارم کیا جائے، اور آپ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں تھی؟ آپ میری گاڑی سے جب ٹکرائی تو بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ ڈاکٹر ماریا نے ایک ہی سانس میں کتنے سوال کر ڈالے۔ ریشم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر اپنی آنسوں کو صاف کرتے ہوئے اپنے لہجے کو ہموار بنایا۔ شاید زندگی میں پہلی بار یوں جھوٹ بھی بولا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے پیچھے کچھ لوگ پڑ گئے تھے، یتیم سمجھ کر اپنا مفت کا مال سمجھ لیا تھا۔ وہ لوگ میری عزت لوٹنا چاہتے تھے اور میں وہاں سے بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگی۔ پلیز مجھے بچا لیجیے، وہ ڈاکٹر ماریا کے ہاتھ تھامتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی۔ ہو مائی گاڈ، میری جان، بس خود کو سنبھالو اور چلو میرے ساتھ میری بہن بن کر۔ ڈاکٹر ماریا نے فوراً اس کی باتوں پر یقین کر لیا، اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے اسے ساتھ رکھنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ ڈاکٹر جاسم اپنی بیوی کی باتوں کو تو ہر وقت ترجیح دینے والا،
ذرا برابر بھی اعتراض نہ کیا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ اس قدر بڑے مینشن میں آ گئی۔ وہ بڑی حیران تھی اتنا بڑا محل نما گھر دیکھ کر۔ ڈاکٹر جاسم اور ان کی بیوی کا مثالی پیار تھا۔ ان کی 6 سالہ بیٹی تھی، اتنی کیوٹ، اور سر پر حجاب لیے تو اور بھی پیاری لگتی تھی۔ چند دنوں میں ہی وہ بچی سے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ وہ بچی 6 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھی۔ پھر ایک دن اسے پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر جاسم کی سگی بیٹی نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر ماریہ کے پہلے شوہر سے ہے۔ ڈاکٹر جاسم نے بھی 20 سال کی عمر میں شادی کی تھی، اور ان کا بھی ایک بیٹا پہلی شادی سے تھا جو کہ ان کی سابقہ بیوی ساتھ ہی لے کی تھی، اور آج تک کبھی وہ اپنے بیٹے سے نہیں مل سکے۔ مگر اتنا معلوم ہے کہ وہ لندن میں رہتا ہے، اور اس کی ماں کے اکاؤنٹ میں وہ اس کے حصے کا خرچہ ہر مہینے بیچتے ہیں۔ ڈاکٹر جاسم نے ڈاکٹر ماریہ کے اندر اتنی تبدیلی لائی کہ وہ بھی انہی کی طرح مذہبی بن گئی، اور ان کی بیٹی جو کہ ان کے شوہر کی سگی نہ ہونے کے باوجود وہ جان چھڑکتے تھے، اس کا دل اس فیملی کی سچائی اور محبت پر جیسے بہت متاثر ہوا، اور وہ ننھی سی قرۃ العین جلد ہی اس کے لیے راہ ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ مگر اسے آئے ہوا بھی یہاں 6 مہینے ہوئے تھے کہ اچانک سے ڈاکٹر جاسم کے گھر کچھ ملحدوں نے حملہ کر دیا، کیونکہ ڈاکٹر جاسم ان ملحدوں کے خلاف ایک کتاب لکھ چکے تھے۔ جس حملے میں ان کی بیوی بہت زخمی ہوئی، ڈاکٹر جاسم کو بھی 3 گولیاں لگی تھی۔ ان کی بیوی ڈاکٹر ماریہ نے اس سے التجا کرتے ہوئے اسے پچھلے راستے سے جانے کو کہا، اور پھر اسے اسی طرح خبروں سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر ماریہ کی وفات ہوگی، اور ڈاکٹر جاسم بھی خطرے میں ہے۔ پھر اس سے پہلے کسی طرح قرۃ العین کو لے کر کہیں اور جاتی، دوبارہ سے اپنی ماں طاہرہ بائی کے ہاتھ چڑھ گئی۔ اگر تو اپنی اس ننھی سی شہزادی کو بچانا چاہتی ہے نا، تو دوبارہ سے میرے کوٹھے کو تمہیں آباد کرنا ہوگا۔ طاہرہ بائی نے سفاکی سے کہا تو وہ نفرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے قرۃ العین کو بچانے کی خاطر دوبارہ سے طاہرہ بائی کے کوٹھے کو رونق بخشی، لیکن دن کے وقت وہ ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی، اور اسی سے قرۃ العین کو کھانا کھلاتی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ نیک ماں باپ کی بیٹی ہے، وہ اسے حرام کا لقمہ نہیں کھلائے گی۔ جس بچی کو اس نے 12 سال سے سنبھال کر رکھا تھا، آج اس کی وہ بیٹی غائب ہو چکی تھی، اور وہ جو اس شخص کو اس کی امانت واپس کرنا چاہتی تھی، آج کس منہ سے اس کے سامنے جائے گی؟ اسی لیے وہ ڈاکٹر جاسم سے ملنے کا ارادہ ترک کر کے وہ ماضی سے حال میں واپس آئی تو اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ کتنی دیر یوں ہی گمسم سی بیٹھی رہی، اور یہی سوچتی رہی کہ وہ کس طرح ڈاکٹر جاسم کو بتائے گی کہ وہ ان کی امانت کی حفاظت نہیں کر پائی۔ اس نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، مگر قدرت نے اسے اس قدر بے بس کر دیا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو بچا نہیں پائی۔ مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس مصیبت سے نکال کر ہی دم لے گی۔ وہ اپنی نیک پیاری سی بیٹی کو کسی درندوں کے ہاتھ برباد ہونے نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے یہاں سے جاتے ہی وہ سب سے پہلے یہی کام کرنے والی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مزید 2 دن گزر چکے تھے۔ آج اس کو ہسپتال سے چھٹی ہو رہی تھی، مگر وہ طاہرہ بائی کے ساتھ اس کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے سب سے پہلے بوبرانا کو ڈھونڈ کر اس سے اپنی بیٹی کو لینا تھا، پھر اس کے بعد ہی اسے کیا کرنا تھا یہ تو اس نے ابھی نہیں سوچا تھا، مگر اتنا ضرور سوچ لیا تھا کہ اب کی بار وہ اس کوٹھے پر واپس نہیں جائے گی، اور اپنی بیٹی کو تو بالکل بھی وہ اس جگہ پر نہیں رکھے گی، کیونکہ وہ گندگی اب اس کی بیٹی کو نگلنے کے لیے تیار تھی، اور اس کی بیٹی کی جوانی کو کیش کرنے کے لیے طاہرہ بائی اب کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ وہ طاہرہ بائی جو اپنی سکی بیٹی کی نہ ہو سکی، وہ کسی اور کی کیا ہوگی؟ وہ بھی کپڑے تبدیل کر کے بے دہانی میں باہر نکلی تو سامنے ڈاکٹر جاسم اس کی فائلز دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ اپنے چہرے پر نقاب لگاتے ہی ڈاکٹر جاسم کی نظر اس پر پڑی، وہ جیسے ساکت رہ گئی۔ وہ گمسم سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ مہروز اندر داخل ہوا۔ بھابھی اپنا بیگ وغیرہ پیک کر لیجئے، ہم لوگ یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے نیو والے گھر میں جا رہے ہیں، مہروز نے کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنی تیاری کرنے لگی۔ وہ جب بوبرانا کے ساتھ اس گھر کے سامنے پہنچی تو اسے لگا جیسے وہ اس گھر کو پہلے سے پہچانتی ہے، اور دماغ پر زور ڈالنے کے باوجود کوئی یاد نہیں آ رہی تھی، کچھ دھندلی سی یادیں تھی۔ پھر وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو ڈائننگ ہال میں بیٹھے جاسم افریدی کو دیکھ کر جیسے روشنی کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ اس کے گھر کے باہر کا نقشہ ضرور بھول سکتی تھی، مگر اس شخص کو کیسے بھولتی؟ وہ مہربان چہرہ اس شخص کا تھا جس نے سب سے پہلے انگلی تھام کر اسے چلنا سکھایا تھا۔ ہائے مسٹر افریدی، کیسا لگا سرپرائز؟ وہ چہک کر بولا۔ کون ہو تم اور میرے گھر کیا کر رہے ہو؟ جاسم افریدی نے حیرت سے پوچھا۔ میں وہ شخص ہوں جس کو آپ کا وارث کہا جا سکتا ہے،
نام تو میرا وجدان افریدی ہے، مگر دنیا مجھے بھوبرانا کے نام سے جانتی ہے۔ وہ بولتا چلا گیا اور جاسم افریدی کا رنگ جیسے زرد پڑ گیا۔ میرا بیٹا؟ وہ تڑپ کر آگے بڑھنے لگے، مگر بھوبرانا نے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے انہیں وہیں روک دیا، اور روشنی تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ بچپن میں اس کی ماں نے بتایا تھا کہ اس کی ڈیب کا ایک بیٹا ہے، نہ تو وہ بیٹا بھوبرانا ہوگا، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو مطلب وہ شخص اس کا بھائی تھا جس کی نکاح میں وہ تھی۔ اس کا اپنے قدموں پر کھڑا ہونا دشوار ہو گیا۔ اسے لگا وہ ابھی گر جائے گی۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے یہ سوچ کر کہ وہ اپنے ہی بھائی کے نکاح میں ہے۔ دور رہ کر بات کیجیے، مجھے چھونے کی غلطی بھی مت کیجیے گا۔ میں آپ کے مکر و فریب کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ دنیا کے سامنے آپ بہت بھلے انسان ہیں، مگر میرے نزدیک آپ ایک نمبر کے منافق ہیں۔ ہر جو شخص اپنے بیٹے کا نہ ہو سکا، خود دنیا کو کیا اور کس منہ سے تبلیغ کرتا پھرتا ہے۔ خود کو جنت کا حقدار سمجھتے ہو، دوسروں کو جہنمی۔ خود تو آپ اپنے بیٹے سے اتنی لاپرواہ ہے کہ آج تک اپنے بیٹے کو یہ نہیں پوچھا کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا۔ یہاں تک کہ میری ماں وہاں پر ملازمت کر کر کے مجھے پڑھاتی لکھاتی رہی، اور آپ کیا کرتے رہے؟ عیش عشرت۔ مگر پتہ چلا مجھے جو کچھ آپ کے ساتھ، وہ بہت اچھا ہوا۔ یہی ڈیزرو کرتے تھے۔ 11 سال پہلے آپ کو انہی لوگوں نے مارا جنہیں آپ نے جہنم کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، مگر انہوں نے آپ کی دنیا جہنم بنا دی۔ میں بھی اگر ہوتا نا تو یہی کرتا۔ وہ تنفر بھرے لہجے میں بولتا جا رہا تھا، اور اس کی نفرت کو سہنا جاسم افریدی کے لیے بہت مشکل تھا۔ جھوٹ ہے یہ، وہ کانپتے لہجے میں بولے، یہی سچ ہے۔ مجھے اب اس کے علاوہ کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر مہروز، ان کا کمرہ سیٹ وٹ کروا کر رکھو، کل ماما لندن سے آ رہی ہیں، اور آپ اگر یہاں رہنا چاہتے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس گھر سے آپ جا سکتے ہیں۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا، اور پھر لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گمسم سی وہی لاؤنج میں بیٹھی رہ گئی۔ جاسم افریدی صوفے پر اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے ان پر ترس بھی آ رہا تھا، پھر وہ چپکے سے وہاں سے جاسم کے کمرے میں آ گئی۔ ایک ایک چیز کو چھو چھو کر وہ رو رہی تھی۔ پھر اس کے ہاتھ ایک ڈائری لگی، اسے اپنے دوپٹے میں چھپاتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تو بوب وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ایک سائڈ پر ہو کر ڈائری کو پڑھنے لگی۔ اس ڈائری کے انکشاف نے اسے بیک وقت خوش بھی کیا تھا اور دکھ بھی دیا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ بوب رانا کی بہن نہیں ہے، مگر دکھ اس بات کا تھا کہ وہ جاسم افریدی کی بیٹی بھی نہیں ہے۔ جاسم افریدی کی جو کہ شاید اس کے جاننے والے مردوں میں سب سے بہترین انسان ہے، جس کا کردار، افکار اور اخلاق کا زمانہ گریزتا ہے۔ وہ نم آنکھوں کو صاف کر دی، ڈائری سائڈ پر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن بوبرانا کی ماں سمین بیگم وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ جاسم افریدی کا کمرہ انہیں دیا گیا تھا۔ جاسم افریدی گمسم سے بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے، اور سمین کو غرور بھرے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بوبرانا آیا تو سمین اٹھ کر اس کے گلے ملی، اپنی ماں کا ماتھا چومتا ہو وہیں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ جو جائیداد میں نے اپنے نام کروائی ہے، یہ اسی ہفتے آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گی، وہ اطمینان سے بولا۔ تو سمین بے اختیار مسکرا دی۔ آپ کو اس طرح دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں آئے تو اچانک سے روشنی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خلاف جانے کی؟ تم یہ بات بے بات جاسم افریدی کی اتنی حمایت کیوں کرتی ہو؟ تمہیں اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، سمجھی؟ اس کے جبڑے دبوچی بولا تو نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ What the hell؟ تمہیں رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا؟ اسے زور سے پیچھے دھکیلتے ہوئے دھاڑا تو وہ ہچکیوں سے رو دی۔ وہ غصے سے سب چیزوں کو اٹھا کر مارتے اس پر چلا رہا تھا، اور باہر کڑے سمین مطمئن سے مسکراتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئی، اور وہیں پر جاسم افریدی گمسم سے سب دیکھ رہے تھے۔ انہیں جو بھی تھا یہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ انہیں لگا تھا شاید یہ بچی ان کے بیٹے کو سدھار سکتی ہے، مگر وہ اس سے بھی حد زیادہ بدگمان ہو چکا تھا۔ یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ وہ اپنی ماں پر کس قدر بھروسہ کرتا ہے۔ آج ڈاکٹر جاسم 2 دن کے بعد دوبارہ ہاسپٹل آئے تھے۔ ان کی ایک پیشنٹ تھی جن کا آپریشن ڈاکٹر ہارون نے کیا تھا۔ وہ اس کی رپورٹس وغیرہ چیک کرنے کے لیے ان کے روم میں آئے تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ عورت کی فائلز کو پکڑ کر دیکھنے لگی، تبھی کھٹکے کی آواز پر انہوں نے سر اٹھایا تو سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر جیسے ساکت رہ گئے۔ ریشم! وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھے تو وہ جلدی سے اپنی چادر درست کرتی گھبرائی سی ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ میری بیٹی کہاں ہے ریشم؟ مجھے پتا ہے میں نیم بے ہوشی میں تھا جب اس کی ماں نے کہا تھا تمہیں میری بیٹی کو وہاں سے لے کر بھاگنے کو کہا تھا۔ میں نے تم لوگوں کو بہت تلاش کیا مگر تم لوگ مجھے نہیں ملے۔
بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ جاسم افریدی کے پوچھنے کی دیر تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے معاف کر دیجیے صاحب، میں نے بہت کوشش کی میں اسے بچا سکوں، مگر میں آپ کی بیٹی کو نہیں بچا سکی۔ جس روشنی نے مجھے دین کی روشنی سے روشناس کیا، میں اسے نہیں بچا سکی۔ چند دن میں نے آنکھیں کیا بند کی تو میری بیٹی کو مجھ سے الگ کر کے پتہ نہیں کس ظالم صفاق کے ہاتھ دیکھتے میں اسے خود ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے رو پڑی اور وہ ساکت و جامع سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر ریشم نے جو انکشاف کی وہ سن کر وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ میں ایک اچھا باپ نہیں بن پایا، بیٹے کو بھی کھو دیا اور بیٹی کو بھی۔ وہ نم لہجے میں بولے، نہیں نہیں صاحب، آپ کی بیٹی بہت لاجواب ہے، میں نے اسے کبھی بھی کسی غیر مرد کے سامنے نہیں جانے دیا۔ اتنے برسوں سے میں نے کبھی اسے کوٹھے کی گندگی میں ہاتھ نہیں ڈالنے دیا۔ وہ نم لہجے میں بولتی جا رہی تھی اور جاسم ساکت اور جامد یک طرف ایک ہی دیکھے جا رہے تھے۔ آپ میری مدد کریں اسے ڈھونڈنے میں، وہ کسی بھوپرانے کی نگاہ میں ہے۔ ریشم کی آخری بات پر جاسم کے دماغ پر دھماکہ سا ہوا۔ بھوپرانا؟ وہ بڑا بڑا ہے، پھر ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ او مائی گاڈ، مجھے لگا تھا اسے دیکھ کر جیسے میری کوئی بہت اپنی ہو، وہ میری بیٹی ہے۔ وہ ایکسائٹیڈ انداز میں بولے اور ساتھ مسکرا رہے تھے۔ ان کے انداز پر ریشم چونکی۔ کیا ہوا صاحب، سب ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی بالکل سب ٹھیک ہے، آئیے آپ میرے ساتھ، ہم آپ کی روشنی سے ملتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولے تو ریشم چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی مینشن کے سامنے رکی تو وہ اسے لے کر اندر آئے اور قرۃ العین وہی لاؤنج میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر ریشم پر پڑی تو وہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ ماں ٹھیک ہے آپ؟ وہ تڑپ کر بولی۔ ہاں میرا بچہ، اس کا ماتھا چومتے نم لہجے میں بولی۔ اپنے بابا سے نہیں ملے گی قرۃ العین بیٹا؟ جاسم گلو کھیر لہجے میں بولے تو وہ تڑپ کر ان کے سینے سے لگی، تڑپ تڑپ کر رو دی۔ اور بوبرانا جو کہ سیڑھیوں پر کھڑا تھا اس انکشاف پر شوق تھا کیا، پھر وہ غصے سے نیچے آیا۔ تو وہ تم ہو جس کی وجہ سے میرا باپ مجھ سے دور رہا، تمہاری ہی ماں تھی نا وہ فساد کی جڑ جس نے میری ماں کا گھر اجاڑا۔ اسے بازو سے دبوچے گھرا کر بولا تو قرۃ العین کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بوبرانا نے اسے زور سے دھکا دیا، لمبے لمبے وہ ڈھم برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سمین نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے بیٹے کے دل میں میں نے اتنی نفرت بھری ہے، تمہیں برسوں لگ جائے گی اس نفرت کو ختم کرنے میں۔ سمین نے تنفر بھرے لہجے میں کہا، کون کون سے جھوٹ بولے ہیں میرے بیٹے سے آپ نے سمین جی؟ اور آپ ہی وہ تھی نا جس نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مجھ جیسے مولوی ٹائپ انسان کے ساتھ آپ رہ نہیں سکتی تھی۔ آپ نے یہ نہیں بتایا اپنے بیٹے کو، آپ نے یہ بتایا کہ میں نے ماریا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے آپ کو چھوڑا، رائٹ؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ ارے واہ، تم تو بہت سمجھدار ہو گئے ہو، صحیح لوگ تمہیں مانتے ہیں۔ سمین طنزیہ انداز سے بولی، تم جہاں سے بول رہی ہو مجھے اچھے سے پتا ہے، مگر میں تمہیں بتا دوں میرا یہ چیلنج ہے، کچھ ہی دنوں میں میرا بیٹا اتنا بدل جائے کہ تم خود حیران رہ جاؤ گی، اور رہا یہ تمہارا جھوٹ فریب، وہ تمہارے ہی منہ سے اس کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے اور اپنی بیٹی پر بھی۔ وہ بولتا چلا گیا، تمہاری بیٹی؟ آمین منہ بولی بیٹی، یہ بہت جلد میرے بیٹے کی زندگی سے اڑ جائے گی، کیونکہ وہ تمہاری بیوی سے بہت نفرت کرتا ہے، تم سے ریلیٹڈ ہر رشتے سے بھی۔ وہ مغرورانہ انداز میں بولے تو وہ استہزائیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا۔ چلو دیکھتے ہیں، میرا اللہ پر بھروسہ زیادہ مضبوط ہے یا تمہارا غرور؟ وہ تڑک کر بولا اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور جاتے جاتے ملازموں کو حکم دیا کہ ریشم کو گیسٹ روم میں پہنچا دے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بے چینی سے ٹہلتے ہوئے یہی سوچ رہے تھے کہ اپنے بیٹے تک یہ حقیقت کیسے پہنچائی جائے کہ وہ برا باپ نہیں ہے بلکہ اسے بنا دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے ہمیشہ کی طرح نماز حاجت پڑھی اور تب تک نوافل پڑھتے رہے جب تک دل مطمئن نہ ہو گیا۔ پھر اللہ سے گر گڑا کر اپنی بیٹی کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہوئے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی دعا مانگی اور پھر مطمئن سے سونے کے لیے اپنے بستر کی جانب بڑھ گئے۔ مہروز کو ابھی بھی فون آیا تھا کہ وجدان نے بہت زیادہ پینے کے بعد ایک ہنگامہ برپا کیا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کلب پہنچا اور وہاں سے بمشکل لے کر گھر کے لیے نکلا تھا۔ پوری رات سے وہ قرۃ العین کو ہی یاد کرتا جا رہا تھا۔ پھر گھر کے پاس پہنچے تو اسے پکڑ کر اندر لے جانے لگا مگر وہ اندر جانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مہروز نے زبردستی اسے اندر لے کر اندر کی جانے پڑا۔ چھوڑو مجھے، وجدان چلایا، سر آپ کو کمرے میں چھوڑاتا ہوں۔ مہروز نے اس کے ڈولتے وجود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے روشنی کے پاس جانا ہے۔ وہ بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے بولا، سر میم کا حکم ہے کہ آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑو نہیں۔
نہیں، بولا ہے نا مجھے روشنی کے پاس جانا ہے۔ اونچی آواز میں بولا، پھر 2 قدم چلا کے ٹیبل کے ساتھ ٹکرایا اور واز زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ شش! وہ فنگر منہ پر رکھتا ہوا بولا، اور اسی وقت سمین باہر نکلی تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے پاس پاس آیا۔ مجھے روشنی چاہیے۔ وہ پاس آ کر بولا، میں روز سنبھالو اسے اور اس کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ سمین نے سرد لہجے میں کہا، نہیں، مجھے روشنی کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ نے مجھے نہ جانے دیا میں یہاں پر دھرنا دوں گا، احتجاج کروں گا۔ وہ ہلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہوئے بولا، مہروز اسے کمرے میں لے جاؤ۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ اتنی پی کر خود کو سنبھال نہیں پاتا تو پینے ہی کیوں دیتے ہو تم؟ سمین دھاڑ کر بولی، میں اپنے سر کو کیسے روکوں؟ وہ پیتے ہوئے کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ مہروز نے لب کاٹتے ہوئے کہا، اچھا بس بس ٹھیک ہے، اب جاؤ اور اسے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ نہیں، میں اپنی روشنی کے کمرے میں جاؤں گا۔ وہ چلایا، او جاؤ اسے اسی کے کمرے میں چھوڑاؤ۔ سمین نے ناگواری سے کہا کہ مہروز اسے سہارا دے کر کمرے میں لایا تو گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی روشنی نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر جلدی سے کھڑے ہو کر اسے تھام لیا۔ پلیز سنبھالیے انہیں، مہروز نے کہا اور باہر نکل گیا۔ میری روشنی، وہ بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹتے ہوئے بولا۔ روشنی نے اس کے شوز اور جرابیں اتاری اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وجدان نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر سینے پر رکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کو چھوا جس پر اس کی انگلیوں کے نشان تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور زور سے اپنے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ کو مارنے لگا۔ روشنی نے گھبرا کر جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں خون نکل آیا ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، سزا دے رہا ہوں خود کو۔ میرے اس ہاتھ نے تمہیں ہرٹ کیا تو میں نے اسے ہرٹ کر دیا۔ وہ بچوں سی معصومیت یہ بولا۔ روشنی سے دیکھ کر رہ گئی۔ میری روشنی، پلیز تم مجھ سے کبھی ناراض مت ہونا۔ میرے بابا کی طرح مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ پتہ ہے میں بورڈنگ میں رہتا تھا، بہت روتا تھا، ماما کو روز بولتا تھا کہ مجھے اپنے پاس رہنے دے، مگر وہ کہتی تھی، بو اگر میں آپ کے پاس رہی تو پھر ہم کھائیں گے کیسے؟ ماما دن رات میرے لیے محنت کرتی رہی اور میرا نام نہاد باپ یہاں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ مزے اڑاتا رہا۔ میرے باپ کو تو اولاد مل گئی مگر مجھے باپ کہاں سے ملتا؟ بولتے بولتے اس کا گلا رون گیا۔ بابا نے اپنے ڈیورس کے 10 سال بعد شادی کی تھی۔ ان کو یہ شریعت نہیں اجازت دی تھی اور آپ اگر چاہتے ان سے ملتے تو مجھے یقین ہے وہ آپ سے بہت محبت سے پیش آتے۔ بابا تو ہر ایک سے شفقت کا معاملہ کرتے ہیں تو اپنے خود کے بیٹے سے وہ نفرت نہیں کر سکتے۔ آپ نے مجھے بتایا تھا جس دن آپ ملنے آئے اس دن ان کی شادی تھی تو اس لیے باہر سے واپس پلٹ گئے۔ یہ آپ نے غلط کیا۔ آپ کو ملنا چاہیے تھا ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اکیلا کیوں چھوڑا۔ وہ نرمی سے بولی، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو مگر انہیں مجھے ڈھونڈنا چاہیے تھا نا۔ لیکن انہوں نے مجھے ڈھونڈنا کیا تھا؟ انہوں نے تو میرے بارے میں جاننے کی بھی کوشش نہیں کی۔ میرے یہاں درد رہتا تھا جب مجھے یہ بات یاد آتی تھی کہ میرا باپ مجھ سے لاپرواہ ہے۔ جب میں دوسروں کے بچوں کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنے خوش ہے، مگر میں نے نہ ماں کا پیار پایا نہ باپ کا۔ اس کی ذمہ دار صرف اور صرف مسٹر افریدی ہے۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اگر انہوں نے موم کو نہ چھوڑا ہوتا تو موم کو مجھے ہاسٹل چھوڑ کر جگہ جگہ کام نہ کرنا پڑتا۔ ہم بزور کر بولا، ہو سکتا ہے انہوں نے ڈھونڈا ہو آپ کو۔ وہ آہستہ سے بولی، تم ان کی فیور کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ جس نفرت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے پیچھے چھپی محبت کو پہچانیں۔ آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کو اپنے بابا سے بہت محبت ہے تو اس محبت کو پہچاننے میں مدد کر رہی ہوں۔ نہیں، مجھے ان سے محبت نہیں ہے، مجھے تم سے محبت ہے، بہت ساری ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے، میں کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں تھی۔ تم بہت نہیں، ساری کی ساری اچھے ہو۔ تم جب قرآن پڑھتی ہو تو مجھے لگتا ہے میرے دل میں جیسے ٹھنڈی پھوار پڑ گئی ہے۔ تو پھر سے سناؤ نا آج، میں تمہیں سننا چاہتا ہوں، میں وہ سکون پانا چاہتا ہوں جو تمہاری آواز کی وجہ سے مجھے محسوس ہوتا ہے۔ تم دو پلیز مجھے وہ سکون۔ اس کے گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے بولا۔ روشنی نے سورہ الرحمن پڑھنی شروع کی تو اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ سورت ختم ہوتے ہوتے وہ سو چکا تھا۔ روشنی نے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور ہلکے سے مسکرا دی۔ اگلے دن وہ جب اٹھا تو اس کے دل میں ابھی بھی روشنی کی باتیں موجود تھی۔ وہ نشے کی حالت میں بھی تھا مگر روشنی کی باتیں نہ جانے اسے کیوں یاد رہتی تھی۔ اس لیے صبح جب جاسم افریدی نے اسے آواز دی تو وہ نہ چاہتے ہوئے ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیتے رہنا چاہیے، اس سے بیویاں کھل کے گلاب بن جاتی ہیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بولی جیسے کوئی دوست سے ملتا ہے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔
پھر سر جھٹک کر وہ اس پہاڑ چہرے سے سامنے دیکھنے لگا۔ مجھے جب لگے گا میں لے آؤں گا اس کے لیے گفٹ، وہ منہ بنا کر بولا۔ وہ پورے 18 سال کی ہوئی ہے آج، تو اسے گفٹ تو دینا بنتا تھا۔ تم نے تو اسے وش بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ مجھے پتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ابھی جا کر سرپرائز دو گے نا تو وہ بہت خوش ہوگی، قسم سے، جاسم افریدی نے چمکتی آنکھوں سے کہا تو وہ سر جھٹک کر ان کے ہاتھ میں موجود اس مخملی کیس کو دیکھنے لگا۔ پھر جھجکتے ہوئے اسے تھاما اور کھول کر دیکھا تو اس میں ایک نفیس سا بریسلٹ تھا۔ یہ اتنی سے بریسلٹ سے وہ خوش ہو جائے گی، سیریسلی؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ آزما کر دیکھ لو۔ جاسم افریدی نے اپنے بیٹے کے بولے پن پر دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چپ چاپ اس کیس کو پاکٹ میں رکھتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ، وہ اسے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا تو اس کی طرف مڑی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی لو۔ مجھے دوسروں کو خوشیاں دینا نہیں آتا، مگر یہ تمہارے لیے۔ اس نے مخملی کیس کو نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے جیسے ہی کھول کر دیکھا، اس کی آنکھیں خوشی سے جگمگا اٹھی تھی۔ بہت خوبصورت ہے یہ، آپ بھی پہنا دیجیے، وہ کھنکتے لہجے میں بولی تو اس چھوٹے سے بریسلٹ پر اسے اتنا خوش دیکھ کر حیران تھا۔ پھر اس نے بریسلٹ پہنانے کے بعد سامنے مرر میں دیکھا تو پیچھے جاسم افریدی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ پھر وہ آگے بڑھے تو وہ سر جھٹک کر اسے چھوڑتا اس کے پیچھے لپکا۔ تھینک یو، وہ پاس جا کر لٹمار انداز میں بولا۔ کیا تھینک یو بھی ایسے بولتے جیسے کوئی احسان کر رہے ہو؟ جاسم افریدی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ میں نے صرف اپنی بیوی کی خاطر آپ سے بولا ہے، ورنہ مجھے آپ سے تھینک یو بولنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے میری بیوی آج مسکرائی، اس کے لیے تھینک یو۔ اور ویسے بھی میں فری ایڈوائس دینے والوں کو ان کا معاوضہ ادا کر ہی دیتا ہوں۔ آپ کو اپنی بیٹی کی خوشی پیاری ہے، شاید اسی لیے آپ نے سب کیا میرے لیے۔ میرے لیے تو آپ نے شاید ہی کبھی کچھ کیا ہو، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ اچھا بچے، اس کا جواب ابھی نہیں دوں گا، وقت آنے پر ضرور دوں گا، جاسم نے کہا، اور پھر اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔ وہ بھی ساری سوچے جھٹکتا میٹنگ کے لیے نکل گیا۔ آج وہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد گھر کے لیے نکل آیا تھا تاکہ وہ قرۃ العین کو باہر ڈنر کے لیے لے کر جا سکے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہونے لگا تو اندر سے آتی آوازیں سن کر وہ ٹھٹک کر وہی رک گیا۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، تمہیں قرۃ العین سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس بچی کا آج خاص دن تھا اور تم نے اسے ڈانٹ دیا، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ بھی جلا دیا۔ میرا بس چلے تو اسے آگ لگا دو جس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننا چاہا، تو کس طرح میرے بیٹے کے دل سے نفرت ختم کر رہی تھی، میں ابھی تک بھولی نہیں ہوں۔ اسے پتا نہیں سمین کس ناگن کا نام ہے، وہ فنکاری جس دن تمہارے بیٹے کو تمہاری حقیقت پتا چلی نا، اور اسے یہ پتا چلا کہ آج تک اس کا خرچ اٹھانے والی تم نہیں اس کا باپ تھا، اس دن تم اس کی نگاہوں سے اس قدر بری طرح گر جاؤ گے کبھی اٹھ نہیں پاؤ گی۔ میرا دل کبھی کبھی چاہتا ہے میں اسے بتاؤں، سارے وہ ثبوت دکھاؤں میں جو اس کے لیے کرتا رہا ہوں۔ آج تک میرے پاس ہر ثبوت ہے، یہاں تک کہ یہ بھی ثبوت ہے کہ تم جو یہ کہتی رہی اپنے بیٹے سے کہ تم کام کے سلسلے میں باہر رہتی رہی ہو، اس لیے تم نے اسے ہاسٹل میں چھوڑا تھا، وہ بھی جھوٹ تھا، کیونکہ تم کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر کے بڑی مطمئن زندگی گزار رہی تھی، اور اب بھی تم اسی کے پاس سے آئی ہو۔ میرے پاس تمہاری شادی کے ہر ثبوت موجود ہے، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ تلخ لہجے میں بولے تو باہر کھڑے وجدان اور بوب رانا کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ مشکل سے چلتا ہوا اندر آیا اور اسے اس طرح آتا دیکھ کر سمیر اور جاسم کا رنگ بدل گیا۔ ارے تم بہت جلدی آ گئے، وہ سر بٹا کر بولا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتی رہی، اگر کیوں ماں؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا تو جاسم نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنے طرف کیا، تو وہ جلدی سے ان کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر رو دیا۔ پھر وہ آہستہ سے ان سے الگ ہوا اور لمبے لمبے ڈنگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کہا تھا نا میں نے، اپنی حرکتوں سے باز آ جا، دیکھو کس قدر ٹوٹ گیا ہے ہمارا بیٹا، جاسم افریدی نے کرب سے کہا تو وہ ہاتھ مسلتے اپنے ہی سوچوں میں الجھی تھی۔ وہ جو یہ دولت اپنے نام کروانے آئی تھی اب انہیں ہاتھ سے نکل سے محسوس ہو رہی تھی۔ جاسم افسوس سے ایک نظر اس پر ڈال کر گیسٹ روم کی طرف بڑھا، جہاں پر قرۃ العین ریشم کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جاسم کو اپنی ماں کی حقیقت پتہ چل گئی ہے، اسے بہت ضرورت ہے آپ کی بیٹی، آپ چاہیے اس کے پاس، آپ ہی اسے سمیٹ سکتی ہیں۔
جاسم افریدی نے کہا تو وہ جلدی سے آنسو صاف کرتے اپنا دوپٹہ سے ہی اسے لیتی دوڑتے ہوئے وہاں سے نکل کے جب کمرے میں آئی تو وجدان دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا یکٹک سامنے والی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وجدان کیا ہوا آپ کو؟ وہ ڈرک کر بولی تو وہ گردن گھما کر کچھ دیر سے دیکھتا رہا اور پھر ایک دم اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ میں دنیا میں سب سے زیادہ ان پر بھروسہ کرتا تھا مگر انہوں نے آج میرے بھروسے کو کرچی کرچی کر دیا۔ وہ آج تک مجھ سے جھوٹ بولتی رہی تو اپنی خوشباش زندگی گزار رہی تھی اور میں وہاں ہاسٹل کی تنہائیوں میں روتا رہا۔ وہ بولتے جا رہا تھا۔ پورا تو لین نے بمشکل اسے چپ کروایا۔ میں تو اس دن سے ہی آپ کو کہہ رہی تھی بابا ایسے نہیں ہے، بابا کبھی آپ کو نہیں بھولے۔ آج بھی آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص ہے جو بند ہے، وہاں پر آپ کی سالگرہ کا ایک ایک گفٹ بابا نے محفوظ کیا ہے، آئیے میرے ساتھ۔ قرۃ العین نے کہا، پھر وہ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اس کمرے میں لے آئی۔ وہ حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی آنکھیں جسے خوشی سے چمکنے لگی تھی۔ شاید اسے یہ احساس خوش کر رہا تھا کہ اس کا باپ اسے کبھی نہیں بولا۔ میں بہت چھوٹی تھی تب، مگر ہمیشہ بابا کو اس کمرے میں بیٹھ کر روتا ہوا دیکھتی تھی اور ماما ان کو چپ کرواتے کرواتے خود بھی روتی تھی اور ساتھ حوصلہ بھی دیتی تھی۔ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے بابا نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنی سکی بیٹی نہ ہونے کے باوجود اتنا پیار دیا، تو آپ تو ان کے خود کے بیٹے تھے، تو وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ وہ آپ سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتے ہیں۔ وہ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، یہاں آپ تکلیف میں نا، وہ وہاں تڑپ رہے ہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی، اس کے الفاظ اسے بوبرانہ سے وجدان جاسم افریدی بناتے جا رہے تھے۔ وہ آنسو صاف کرتا پلٹا تو جاسم افریدی وہاں پیچھے ہی نم آنکھوں سے کھڑے سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کے گلے لگ گیا۔ کتنی دیر وہ محبت سے اس کی پیٹھ کو تھپکتے رہے، پھر وہ آہستہ سے ان سے الگ ہوا تو جاسم افریدی نے اس کا چہرہ ہاتھ میں بھرتے ماتھے پر بوسہ دیا تو وجدان کو ایسے لگا جیسے اندر تک کوئی ٹھنڈک اور راحت پہنچی ہو اور برسوں کی لگی آگ پر ٹھنڈی میٹھی پھوار پڑی ہو۔ چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں، اور ہاں، قرۃ العین آج سے اپنی ماں ریشم کے پاس رہے گی، وہ بھی صرف اس ایک ہفتے کے لیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے ہاتھوں سے کروں دوبارہ سے۔ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولے تو وہ بھی سر اس بات میں ہلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بابا کی بات مانے اور وہ ایسا کر کے بہت مطمئن فیل کر رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہوں بابا؟ قرۃ العین نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ ضرور بیٹا، آپ بھی ریشم ماں سے شادی کر لیجیے پلیز، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، میری اس طرح حفاظت کی جیسے ایک ماں کرتی ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، میں چاہتی ہوں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ جڑے۔ میں جانتی ہوں دنیا بہت باتیں کرے گی، مگر دنیا کیا ہے، دنیا تو کچھ بھی کہے گی، مگر ماں نے اس گندگی میں رہتے ہوئے میری جس طرح حفاظت کی ویسے کوئی آزادانہ طور پر زندگی گزارنے والی عورت نہیں کرتی۔ بابا، ریشم ماں کے اس احسان کا بدلہ چکا دیجیے۔ قرۃ العین نے کہا تو وجدان بھی اس کی حمایت میں بول اٹھا، چلو پہلے تمہاری شادی تو کر لیں، اس کے بعد پھر سوچتے ہیں۔ جاسم نے ٹالنا چاہا مگر وہ دونوں نے انہیں پہلے شادی کے لیے منا کر ہی دم لیا، اور ریشم ماں کو بھی دونوں نے مل کر منا لیا تھا۔ سمین یہاں سے واپس جا رہی تھی اپنے شوہر کے پاس۔ اس نے وجدان کو بھڑکانے کی کافی کوشش کی مگر وجدان نے سنجیدگی سے کہا کہ وہ ان سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ آرام سے یہاں سے چلی جائے۔ سمین کے جانے کے بعد اگلے ہی دن ریشم اور جاسم افریدی کا نکاح ہو گیا تھا۔ پورا افریدی ولادت سے خوشیوں سے مہک اٹھا تھا، وہ لوگ بہت خوش تھے، اور آج فائنلی قرۃ العین اور وجدان کا بھی نکاح تھا۔ تجدید نکاح جاسم افریدی نے کیا تھا۔ نکاح کے بعد ریشم اسے وجدان کے کمرے میں چھوڑ کر آئی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ وجدان کمرے میں داخل ہوا تو قرۃ العین جیسے سمٹ سی گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا تھا اس کے سامنے بیٹھا، اور اس کے ہینائی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے باری باری ان پر اپنے لب رکھے تو وہ جیسے گھبرا کر اپنی آنکھیں میچ گئی۔ وجدان نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں لیا اور اسے اپنے ہتھیار میں قید کیا۔ وہ اس پر اپنی شدتیں برسانے لگا۔ باہر تاروں کی بارات چاند کی چاندنی سے ٹکلیاں کر رہی تھی، اور چاند شرما کر بادلوں میں جا چھپا تھا۔ ختم شد۔